Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rafala. Welcome to my channel. Right after previous video, I'm gonna share with you people that some of the very important things are there, which I have brought to you. I hope you must be enjoying all my videos time to time. The way I have given you different kind of you can say that videos regarding different issues, and I have always presented different kind of things for you. And just because of your support, I have been making videos for you, and I have always tried to mention in my videos some of the very relevant points, so as you could be able to get awareness, you could be able to get right message, you could be able to get every positive thing from my side. So today I am going to discuss some of the viewers comments regarding their problem, what problem they are facing, and I am going to give the response to my viewers. कुछ मेरे कैंडिडेट्स हैं और कुछ मेरे कैंडिडेट्स भी हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स भी हैं. कैंडिडेट्स और व्यूवर में कोई फ़र्क नहीं होता. कैंडिडेट्स असल में वो होते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, और व्यूवर भी वही कहलाते हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं, और जितनी भी वीडियोस वो देख रहे होते हैं वो जो है वो हर तरह से शेयर करते हैं, चाहे वो कोई भी हो. अब ये पीएसटी और जेईएसटी का जो मैटर है वो अभी तक आप देखें ना, कितनी मामलात जो है वो पेंडेंसी में हैं, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हर तरह से जो है वो मायूस कुन नज़र आ रही हैं. तो उस पर इतने कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि मुझे उनका जवाब देना भी पड़ता है, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता बल्कि मैं वीडियोस के जवाब भी दे रहा होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अपने तमाम व्यूवर्स को जो है वो किसी तरह से भी कन्विंस किया जाए. उनकी फ्रस्ट्रेशन जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर है उसको हर तरह से जो है उसको उनको सेटिस्फाई किया जाए. जो भी मेरे रिसोर्सेज होते हैं उसके मुताबिक, जो मुझे न्यूज़ मिल रही होती हैं उसके मुताबिक मैं वीडियोस बनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितने भी यूसीज़ हो गए, जितने भी यूसीज़ के प्रॉब्लम हैं, वो मेरे सामने जब लोग शेयर कर रहे होते हैं तो मैं उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर रहा होता हूँ. देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर कराची में अगर देखा जाए तो कराची में काफ़ी तादाद में जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले हैं. कुछ जगहों से मैं आपको बिल्कुल अहम चीज़ें बताता चलूँ कि लांडी, कुरंगी हो गए, इन एरियाज़ पे तो ख़ास तौर से मेरी नज़र है. इसके अलावा भी बहुत से एरियाज़ हैं कराची के, जिसमें लियारी साइड हो गया, जिसमें है अपना सदर साइड हो गया. इधर भी कैंडिडेट्स को ऑफ़र ऑर्डर मिले हैं, और बहुत सी जगहों पे ऑफ़र ऑर्डर मिलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. ऑफ़र ऑर्डर मिलने का मकसद यही हो गया ना कि बस अब अपॉइंटमेंट तकरीबन आपका करीब है, और बस आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपका सारा मामला जो है वो आगे जो है वो आसानी से शुरू हो जाएगा. आपकी जॉब की जॉइनिंग जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी. तो ये तो बिल्कुल तय है कि जिनको ऑफ़र ऑर्डर मिल गए हैं तो यकीनन जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है ये सब. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिस पे आज रोशनी डालनी है. वो ये कि कुछ यूसीज़ में बड़े अजीब किस्म के गंभीर मामलात हैं. हमारी एक साहब हैं जो कि मुझसे ये डिस्कशन उन्होंने किया कि पूरे सिंध में बहुत सी जगहों पर सीट जो हैं वो खाली हैं, फिर भी हमें रुलाया जा रहा है. अब ये देखें ना, बहुत सी जगहों पे ऑफ़र ऑर्डर मिल गए, लेकिन पूरे सिंध की बात कर रहा है, वो एक जगह की बात नहीं कर रहा. वो बंदा जो भी है यकीनन बहुत ही मेरे कहने का मकसद है ख़ास व्यूवर्स में से हैं ये. पहले भी मैंने इनके कमेंट्स का शायद एक आध जवाब दिया था. इनका नाम है अब्दुल जब्बार मेमन साहब हैं ये. इन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि सर पूरे सिंध में जगहों पर, पूरे सिंध की जगहें जितनी भी हैं ना, बड़ी बड़ी जगहें जो भी हो गए, घोटकी हो गया, जैसे मीरपुर ख़ास हो गया, और बड़े बड़े जितने भी शहर हैं सिंध के, सक्खर हो गया, दादू हो गया, बदीन हो गया, बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि उन्होंने कहा कि सीट्स काफ़ी तादाद में खाली भी हैं, और फिर भी कैंडिडेट्स को रुलाया जा रहा है. तो ये अब्दुल जब्बार मेमन साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं. तो देखें, मैं आपके इस कमेंट्स के ऊपर इतना कहना चाहूँगा कि पूरे सिंध में बहुत सी जगहों पर सीट्स अगर खाली भी हैं और उस पर कैंडिडेट को रुलाया जा रहा है, तो आप समझ जाएँ कि 50,000 वैकेंसीज़ है, और 50,000 वैकेंसीज़ बड़ी तादाद में उनको सेल आउट भी करना है, उनको बेचना भी है, और उसमें यकीनन सारी सीट्स तो वो नहीं देंगे.
تو بس دکھاوے کے لیے کچھ کینڈیڈیٹس کو وہ یقیناً ریکروٹ کریں گے اور ان کو اپائنٹمنٹ آرڈر آفر دیں گے، یہ دکھانے کے لیے. اور خاص طور سے جو ایک فنکشن کرتے ہیں ہمارے یہاں کا، آپ کو رواج پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا، کہ وہ فنکشن کر کے اور سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کے آتے ہیں اور پھر اس میں سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. تو وہ سب دکھاوے کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں، ہم اپائنٹمنٹ آرڈر دے رہے ہیں، اور جو بھی یہ واٹس ایور آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس طرح سے باقاعدہ پورٹرے کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی آپ جانتے ہی ہیں، کیونکہ یقیناً میں اور آپ سب لوگ اس صوبہ سندھ کا حصہ ہیں. کراچی، حیدرآباد اور سکھر، دادو، میرپورخاص، جتنی بھی جگہیں ہیں، یہ سب کراچی ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، یہ سندھ پروونس کا حصہ ہیں ہم، اور سندھ صوبہ سندھ جو ہے وہ ہم ہیں. تو بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آواز اٹھائیں. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بس وہ پورٹرے کرنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے کچھ جگہوں پہ خاص جو ہوتی ہیں وہاں پر آفر آرڈر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. اس میں میڈیا کو بھی بلایا جاتا ہے اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. باقی پھر دوسرے علاقہ جات ہو گئے، لازمی ایک ہی جگہ پہ کریں گے نا، روزانہ تو وہ آفر آرڈر نہیں دے سکتے. آ کے سردار شاہ صاحب ہو گئے اور سیکرٹری صاحب ہو گئے. سیکرٹری صاحب اور سردار شاہ صاحب کا کام کیا، بس ایک دفعہ کہیں چلے گئے، وہاں پہ کھنچوا لی تصویریں اور آفر آرڈر بانٹ دیے اور میڈیا کو بلا لیا اور دکھا دیا کہ بھائی ہم نے کارنامہ کر دیا. باقی پھر بعد میں جو ہے باقی جو اتنے بڑا سندھ ہے، اس میں اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے علاقے ہیں، اتنے یوسیز ہیں، اتنے ڈسٹرکٹ ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پر لازمیت ہے پورا سندھ ہے نا. وہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا جبار میمن صاحب، میں آپ سے بالکل سہمت ہوں، اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ رلایا جا رہا ہے. رلایا نہیں جا رہا، بلکہ کیا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بچ جائے نا تو ان کو ہم کسی طرح سے نا پیسوں کے عوض ٹھکانے لگا دیں. تو یہ سلسلہ ہے. تو یہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ کیا معاملہ ہے. اچھا، دوسری ہماری ایک اور جو ویور ہیں، ان کا نام ہے فروا چنا. انہوں نے بھی مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، پریویس ویڈیو میں ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری یو سی میں سیٹس کو بیچا جا رہا ہے. اب دیکھیں کلم کھلا کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں کیسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. آپ حیران لے جائیں گے کہ فروا چنا انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کر ڈالی. انہوں نے بتا دیا بھائی بتائیں کیا ہے یہ ہمارے یو سی میں جو سیٹس ہیں نا ان کو بیچا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ انٹیریئر سندھ میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یو سیز میں جو ہے وہ جس طرح سے بھی چاہ رہے ہیں سیٹیں بیچ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 4-5 سیٹیں بچی ہوئی بھی ہیں، تو اس پہ بھی لوگوں کی نظر ہے کہ ان کو بھی بیچ دیا جائے. تو بہرحال میں بڑا خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ 4 سیٹ جو ہیں وہ بچ بھی رہی ہیں، اور یقیناً اب بچ رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو بھی بیچنے کا ارادہ ہو گیا ہوگا. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ جو 4 سیٹیں بچ گئی نا، تو یہ جو فروا چنا ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک سیٹ کتنے کی بکے گی آپ سوچ سکتی ہیں یا نہیں سوچ سکتی، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مہنگی سیٹیں ہو گئی ہیں. بڑی تعداد میں بیچی جاتی ہیں، اور بیچنے کے بعد لازمیات ہے اس سے پیسہ آتا ہے. تو پیسہ ہی سب کچھ ہے آج کل، اور پیسے کے بغیر تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو اس وقت ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ سیٹوں کو بیچ کے جو ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالا جائے. کیونکہ لازمیات ہے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال سے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ پر جو ہے وہ یو کین سے دیٹ کہ موجود ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ مشرف دور کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں رہی ہے، اور اب تک صوبہ سندھ میں مسلسل جو ہے وہ تقریباً 2007 سے ہی لگا لیں آپ، 2007 سے لے کر اب 22 چل رہا ہے. تو 2007 پھر جناب اپنا آپ دیکھیں کتنا لمبا ٹائم ہو گیا ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے سال ہو گئے. تو یہ تو تقریباً بہت بڑا ایک حصہ آ رہا ہے دیکھا جائے اگر، کہ 2007 سے تقریباً ایک لمبا عرصہ 16 سال تقریباً 16 سے زیادہ ہوں گی شاید.
جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ پر جو ہے وہ موجود ہے اور ان کی حکومت ہے، اور آپ جان سکتے ہیں اس بارے میں کہ کس طرح سے سیٹیں چھپائی جا رہی ہیں، اور 4 سیٹس جو بچ رہی ہیں اب اس کا کیا ہوگا، جو آپ بول رہی ہیں کہ 4 سیٹس جو بچ رہی ہیں اس کا کیا ہوگا، تو یقیناً آپ سمجھدار ہیں کیا ہوگا، کیا کریں گے اس کا لازمیت ہے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے اس کا، آپ سمجھدار ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو میرے ویور ہیں ان کی بھی مجھ سے ریکویسٹ ہے کہ جو سیٹس خالی ہیں ان کی دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے۔ اچھا، یہ دوبارہ ٹیسٹ ہونے کا جو پروسیس ہے نا، دیکھیں آپ نے بڑا عجیب سے سوال کیا ہے کہ جو سیٹس خالی ہیں ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے، تو یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو سیٹس خالی ہیں ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے۔ اب یہ تو یقیناً وہی بہتر جانتے ہیں جو ٹیسٹ لینے کا بول رہے ہیں یا ٹیسٹ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جس پہ انہوں نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ٹیسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ٹیسٹ کے بغیر ہی جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کسی کو کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں تو سب کچھ پاسبل ہے، اور آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کا، میرے کہنے کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے۔ تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ آ کے وہاں پر بٹھا دیا جائے گا، اور وہ سیٹس خالی نہیں رہیں گی، اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بات کہنی تھی مجھے، اور اس کے علاوہ بس یہی سارے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے کینڈیڈیٹس نے کہا کہ گریس مارکس کے سلسلے میں سر کچھ بتائیں۔ تو دیکھیں گریس مارکس کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس وقت تو آپ دیکھیں نا کہ کینڈیڈیٹس وہ جن کے ایڈریس چینج ہو گئے نا، ان کے 71 75 آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایڈریس چینج ہو گیا تو اس پہ آبجیکشن لگا دیا گورنمنٹ نے۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا گریس مارکس کی، وہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ گریس مارکس پہ بھی لوگوں نے آواز اٹھائی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک اور میرے ویور ہیں وہ بول رہے ہیں گریس مارکس کا کیا ہوگا۔ دیکھیں 1-2 مارکس کا کوئی ایشو نہیں ہے، 1-2 مارکس تو دیے جانے چاہیے، لیکن وہ بھی کہیں کہیں پر دیے جا رہے ہیں، کہیں پہ نہیں دیے جا رہے۔ پتہ نہیں کیا سسٹم چل رہا ہے، کھچڑی پکڑی ہے، کوئی عجیب قسم کی کھچڑی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اور دعوے بھی بڑے اونچے اونچے ہیں کہ 50,000 جابز ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں بھائی۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیوز گریس مارکس کے سلسلے میں مجھے مزید ملتی ہے، تو کہ مل رہے ہیں گریس مارکس نہیں مل رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس پہ کوئی ویڈیو بناؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا۔ ابھی تک تو کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ گریس، ہاں یہ ضرور ہے کہ آفر آرڈر ملنے شروع ہو گئے ہیں، آفر آرڈر مل رہے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے فیمیل کو بڑی تعداد میں مل رہے ہیں، میل کینڈیڈیٹ تو مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں ان کا گروپ کھڑا ہوا ہے آفر آرڈر لے کے، اور بہت کم تعداد میں میلز کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میل کو اتنی زیادہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے، یا ان کو جاب بیچنے کا ارادہ ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیا سسٹم ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت ہی عجیب سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن آفر آرڈر میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کافی خواتین کو دیے جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوگا آگے، جیسے کوئی رپورٹ مجھے ملتی ہے اس سلسلے میں تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ویڈیو میں نے آپ کی باتوں کا جواب دیا، اس کے علاوہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کچھ نئے کانسیپٹس کے ساتھ اور ویڈیوز کے ساتھ، اور اپنے کامنٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ جو آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں اس پہ روشنی ڈالوں گا، جیسے آج میں نے آپ کے کامنٹس پہ روشنی ڈالی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔